ललकार, पाकिस्तान के ऐसे कमांडो की दास्तान जो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। सियासत ने, हालात ने और पुलिस ने उससे उसका प्यार छीन लिया। वो आदमी बेजार हो गया। फिर एक दोस्त ने उसकी ज़िंदगी बदल दी। वो दिन ब दिन फुलादी जिस्म और इरादों का मालिक बनकर अपने और मुल्क दुश्मनों पर टूट पड़ा। दास्तान की तरफ चलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके अपनी मोहब्बत का सबूत दें। शुक्रिया। ललकार, किस्सा नंबर 40। मैडम चंद सेकंड तक गहरी नज़रों से इमरान का जायज़ा लेती रही। तब उसने हाथ का इशारा किया। रस्ती बरदार शेरा मुझसे दूर चला गया। मुझे दबोचने वाले दोनों गार्ड्स भी पीछे हट गए। मैडम को भी गालबन अंदाज़ा हो चुका था कि इतने अफराद की मौजूदगी में मैं किसी तरह की महमजोई नहीं कर सकता। इमरान ने मुझे किसी भी तरह की सख्ती से बचाने के लिए बड़ी तेज़ी से फ़ैसला किया था। उसकी यह तेज़ी मेरे दिल में उसका प्यार कुछ और भी बढ़ा गई थी। मैंने खुद को उसके और ज़्यादा करीब महसूस किया। मैंने ग्रिल के पार उसकी चौड़ी छाती और रोशन आंखें देखी और मुझे फ़ख्र सा महसूस होने लगा कि वो मेरा दोस्त है। उसके साथ ही मेरे अंदर एक जोश सा भर गया। मुझे लगा कि आइंदा घड़ियों में वो मुझे कहीं इसके शाने से शाना मिलाकर लड़ना पड़ा तो मैं लड़ जाऊंगा। इस पर साबित कर दूंगा कि मैं लड़ सकता हूं। मैडम नादिया यकसर खामोश खड़ी थी। अभी थोड़ी देर पहले सबके सामने उसे बड़ी बहन से जो डांट पड़ी थी वो उसे बदमज़ा कर गई थी। एहतजाज के तौर पर उसने मीठी शराब का एक और जाम चढ़ाया और अपनी ठोड़ी तले हाथ रखकर सोफे पर बैठ गई। मैडम सफूरा ने भी सोफा संभाल लिया। उसके बाद उसने इशारे से सब गार्ड को बाहर भेज दिया। बस एक गार्ड वहाँ रहा, यह शेरा था। मैडम सफूरा के साथ इमरान की बातचीत शुरू हुई। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि इमरान ने वाकई मैडम सफूरा शराजी को अल्लफ से ये तक कहानी सुनानी शुरू कर दी थी। उसने सचमुच कुछ भी मैडम से नहीं छुपाया। उसने तस्लीम किया कि सेठ सिराज की गाड़ी से उन्होंने जानबूझकर गाड़ी टकराई थी। फिर हड़प्पा और लाल कोठियों का खोज, इसके बाद सलीम का हमारे आना जाना और हमारा सलीम का ताक़ब करके मजीद मिट्ठू तक पहुंचना। फिर मजीद मिट्ठू के साथ कार रेस लगाते हुए मजीद मिट्ठू का खाई में गिर जाना, सब कुछ इमरान ने मैडम के गोश गुजार कर दिया। दरमियान में मैडम ने सवालात किए जिनके जवाब इमरान ने वजाहत से दिए। आखिर में उसने कहा, मैंने आपको सच और सिर्फ सच बताया है। मैं आपको ये बात पूरी सच्चाई के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारा इरादा मजीद मिट्ठू के बारे में बुरा नहीं था। ताहम उस से बात करना चाहते थे। बस थोड़ी सी पूछ गुछ के लिए वो भागा तो हमें उसका पीछा करना पड़ा। वो बड़ी बुरी ड्राइविंग कर रहा था। हमने उसे साइड नहीं मारी, उसने हमें मारी। फिर खुद ही अपनी गाड़ी पर कंट्रोल ना रख सका। वो मामूली जख्मी हुआ था। हमने वहीं उस पर सवाल जवाब किए। इस पर किसी तरह का तशद्दुद नहीं किया। मजीद को जो नुकसान पहुंचा वो उसकी गलती से पहुंचा। वो इकबाल पर झपट पड़ा। इकबाल के मुंह में सिगार था। ये सिगार उछलकर पेट्रोल में जा गिरा जो गाड़ी से बह रहा था। इकबाल और मजीद दोनों आग की लपेट में आ गए। मजीद चूँकि गाड़ी से ज़्यादा करीब था इसलिए उसका ज़्यादा नुकसान हुआ। ये पूरी रौदात सुनने के बाद मैडम सफूरा के चेहरे के तने हुए अज़लात कुछ ढीले पड़ गए। दूसरी तरफ मैडम नादिया इमरान के बयान से कुछ ज़्यादा मुतमिन नज़र नहीं आ रही थी। उसने एक दो सवालात किए जो खासे तीखे थे। मैडम सफूरा ने गहरी सांस ली तो टी शर्ट में उसके जिस्मानी नशेबो फराज और भी नुमायां नजर आने लगे। वो छोटी बहन की तरफ देखकर हतमी लहजे में बोली, नादो, मैं इन तीनों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मैंने भी अभी तुमसे कहा था ना कि ये पेचीदा मामला है। अब देखो बात कहाँ से कहाँ पहुँची। ना सिर्फ इनकी वजह से मजीद मिट्ठू की जान गई है बल्कि कादर भी अब वहाँ नहीं है जहाँ उसे होना चाहिए था। ये आखिरी फिक्रा मैडम सफूरा ने बड़बड़ाने के अंदाज में कहा। इसके तासरात से लग रहा था कि सारी रौदाद में उसे जिस इतला ने सबसे ज़्यादा परेशान किया था वो यही है कि कादर अब इसकी दस्तरस में नहीं है। इस परेशानी की वजह भी काफ़ी हद तक हमारी समझ में आ रही थी। कादरे के ओझल होने का मतलब था कि कादरे की खूबरू बहन कमल भी अब हाथ से निकल चुकी है और कमल के हाथ से निकलने का मतलब था कि मैडम सफूरा का सदीकी के हवाले से सारा प्लान फ्लॉप हो चुका है। मैडम सफूरा ने इमरान को मुखातब होकर कहा, तुम्हारा दावा है कि तुम सच कह रहे हो
اور سچ کے سوا کچھ نہیں، تو کیا میں ہوپ رکھوں کہ تم قادرے کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں بھی سچ کہو گے؟ عمران نے اطمینان سے جواب دیا، ہاں میڈم، قادرے کے بارے میں بھی سچ کہوں گا، اور قادرے کے بارے میں سچ یہ ہے کہ میں نے اس کی فیملی سمیت یہاں سے نکال دیا ہے۔ بہت خوب، میڈم صفورہ نے اوپر نیچے سارا لایا، اور اس کی برمے جیسی نگاہیں عمران کی آنکھوں میں گڑی ہوئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد وہ چھوٹی بہن کی طرف گھومی۔ دیکھ رہی ہو نا نادو، یہ ہوتے ہیں جلیبی کی طرح سیدھے سادے معاملے۔ نادو یعنی نادیہ کے جواب دینے سے پہلے ہی میڈم صفورہ نے گارڈ کو حکم دیا کہ وہ عمران کو کمرے سے نکالیں اور اس کی رہائش گاہ پر پہنچا دیں۔ نادیہ نے کہا، سسٹر، میں نے تمہیں بتایا ہے نا، یہ ایک دم ہاتھ چھوٹ ہے، اس کے لیے احتیاط کرنی ہوگی۔ مجھے یہ اتنا بے وقوف نہیں لگتا کہ 2-3 رائفلوں کے ہوتے ہوئے کوئی ایڈونچر کرے گا۔ پھر صفورہ عمران سے مخاطب ہو کر بولی، کیوں مسٹر، ایسی بے وقوفی کا ارادہ ہے تمہارا؟ نو میڈم، ناٹ ایٹ آل۔ تمام عمران نے سعادت مندی سے جواب دیا، لیکن پھر بھی سسٹر بہتر ہے کہ اسے یہیں پوچھ گچھ کر لو، ہم نے بڑا رسک لے کر اسے یہاں تک پہنچایا ہے۔ او نو نہ دو، اب اسے اتنا بھی کیا ہوا، اگر زیادہ ڈر ہے تو۔ ہینڈ کف لگا کر دونوں کو اس کے ساتھ صفورہ نے مچھیل گارڈ کو اشارہ کیا۔ وہ بغلی دروازے میں داخل ہوا اور چند سیکنڈ بعد 2 اسٹالکش ہینڈ کف لے کر واپس آ گیا۔ یہ ہتھکڑی کی جدید اور ہلکی پھلکی قسم تھی۔ عمران نے خاص پیش و پش نہ کیا۔ موچھل گارڈ نے باہر کھڑے کھڑے ہینڈ کف کو گرل کے اندر سے گزارا اور پھر عمران کے ہاتھوں میں پہنا دیا۔ ایک ایسا ہی ہینڈ کف مجھے بھی پہنا دیا گیا۔ میں زندگی میں پہلی بار ہتھکڑی کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ یہ توہین آمیز بے بسی کی عجیب سی کیفیت تھی۔ شیرے نے کمرے کا لاک کھول کر عمران کو باہر نکالا۔ عمران کو باہر نکالتے ہوئے اس نے مدھم آواز میں عمران پر کوئی فکرہ کسا۔ جواب میں عمران نے بھی کچھ کہا۔ دونوں کے الفاظ مجھ تک نہیں پہنچتے، تاہم میں نے شیرے کا چہرہ سرخ ہوتے دیکھا۔ وہ غضبناک ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹا، پھر ایک زوردار 2 ہتھوڑے عمران کی گردن پر مارا۔ عمران اس حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل گرا۔ اس کے ہاتھ آگے کی طرف بندھے ہوئے تھے، پیچھے کی طرف بندھے ہوتے تو شاید چہرہ صوفے سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتا۔ عمران کے گرتے ہی شیرہ اور اس کے 2 ساتھی چیلوں کی طرح اس پر جھپٹے اور پیٹنے لگے۔ عمران نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں سے ایک گارڈ کے چہرے پر نیچے سے ضرب لگائی۔ وہ اچھل کر میڈم صفورہ کے پاس گرا اور ایک قیمتی ڈیکوریشن پیس چکنا چور کر گیا۔ اس کے ساتھی نے جواباً عمران پر رائفل کا بٹ مارا۔ رک جاؤ میڈم صفورہ گرجی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ سے ایک گارڈ کے سر کے بال پکڑے اور اسے کھینچ کر پیچھے ہٹایا۔ گارڈ میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ میڈم صفورہ کے حکم کو نظر انداز کر سکتے۔ وہ ہانپتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے، تاہم 2 گارڈ نے اپنی رائفل عمران کی طرف سیدھی کر لی تھی۔ عمران بھی صوفے کا سہارا لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا حرکت ہے میڈم صفورہ؟ شیرے پر برسی۔ میرے ہوتے ہوئے تم ایسا کر رہے ہو، آگے پیچھے کیا کرتے رہو گے؟ میڈم، اس نے گالی دی ہے، شیرہ بھاری آواز میں بولا۔ کوئی گالی نہیں دی، اور پہل تم نے کی ہے، صفورہ نے جواب دیا۔ اس کے منہ میں کتے کی زبان ہے میڈم، شیرہ بولا۔ عمران نے کہا، اور تم سراپا کتے ہو، وہ بھی گندی نسل کے، بندھے ہوئے پر حملہ کرتے ہو، آزاد کے سامنے پوچھل ٹانگوں میں دبا کر بھاگ جاتے ہو۔ میڈم، اس کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے اپنے بارے میں۔ اس کے ہاتھ کھول دے اور مجھے اجازت دے، میں اس کی اکڑ پھو نکال دوں۔ اچھا، اب یہ ڈرامہ بند کرو۔ میڈم صفورہ پھر گرجی۔ اسے لے کر چلو میری طرف۔ نادیہ کے چہرے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اس صورتحال سے بالکل خوش نہیں ہے۔ بہرحال وہ سب کے سامنے خاموش تھی۔ گارڈ نے ہمیں دھکیل کر کمرے سے باہر نکالا اور ایک طویل راہداری میں لے آئے۔ ہم نے کوٹھی سے نکل کر ایک وسیع لان طے کیا۔ اس میں فوارے لگے ہوئے تھے، پھولوں کی کیاریاں تھیں۔ تب ہم دوسری کوٹھی کے پورچ میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک شاندار لینڈ کروزر اور ایک ویلز جیپ کھڑی تھی۔ رہائشی کمرے کے مین دروازے کے پاس ہی ایک بہت بڑا ٹیس کتا سنہری زنجیر میں بندھا ہوا تھا۔ گارڈ ہمیں لے کر دوسری کوٹھی کے اندر داخل ہو گئے اور سیڑھیاں اتار کر ایک کشادہ بیسمنٹ میں لے آئے۔ اس بیسمنٹ میں 2 کمرے تھے اور ایک لاؤنج نما جگہ تھی، جہاں ایک خوبصورت شیف پر ٹی وی، آڈیو سسٹم وغیرہ موجود تھا۔ کمرے میں دائیں طرف ایک کھڑکی تھی جس میں ڈیزائن اور آہنی گرل لگی ہوئی تھی۔ یہ تقریباً ویسی کھڑکی تھی جیسی اس سے پہلے نادیہ کی رہائش گاہ میں دیکھ چکا تھا۔ عمران مجھے دیکھ کر مسکرایا تو اس کی سوجی آنکھ کچھ اور بھی چھوٹی نظر آنے لگی۔
چہرہ نیلو نیل تھا، دائیں ہاتھ کی پٹی میں پھر سے خون رسنے لگا۔ وہ اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو حرکت دے کر بولا، جگر یہ ہتھکڑیاں تو مردوں کا زیور ہوتی ہیں، اور یہ چوٹے وغیرہ بناؤ سے کہا، ایسی باتوں کو دل سے نہیں لگانا چاہیے۔ بندہ دل کو لگا لے تو پھر گندم کی گولیاں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اکثر گندم کی گولیوں کا حوالہ دیتا رہتا تھا اور یہ بات مجھے بہت بری لگتی تھی، مگر پہلی مرتبہ اس کی بات مجھے بری نہیں لگی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس وقت جب میں مایوسی کی انتہا کو چھو کر زہریلی گولیاں ڈھونڈ رہا تھا، میں واقعی غلطی پر تھا۔ تب مجھے سرعام زد و کوب کیا گیا تھا اور میں صورتحال کو اپنے لیے بے حد ذلت امیز محسوس کر رہا تھا۔ آج عمران کو تو میں زد و کوب کیا گیا تھا، اس کے جسم پر مجھ سے زیادہ چوٹیں آئی تھیں، لیکن اس نے یہ سب کچھ ہنسی میں اڑا دیا تھا۔ بالکل حشاش بشاش نظر آتا تھا۔ شاید دکھوں سے بھری ہوئی زندگی کا سامنا کرنے کے لیے یہی طریقہ مناسب تھا۔ کس سوچ میں کھو گئے جگر، اس نے مجھے ٹوکا دیا۔ تمہارے ساتھ کافی مار پیٹ ہوئی ہے، میرا خیال ہے یہ اس خبیث شیرے کا ہی کیا طرح ہے۔ میں نے کہا تھا نا جگر، ہمارے ساتھ رہو گے تو آہستہ آہستہ بہت سی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ واقعی شیرے کی والہانہ محبت ہے۔ اس نے مجھ پر پرانا غصہ نکالا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اس کی باری آ گئی ہے تو ہماری باری بھی آ جائے گی۔ جب ہماری باری آئے گی تو ہم اسے باندھ کر نہیں ماریں گے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، تم بتاؤ اس دعوت شراز میں کیسے شریک ہو گئے؟ دعوت شراز میں؟ اور یار ذرا ادبی بات کر رہا ہوں، میرا مطلب ہے تم یہاں کیسے آ پھنسے؟ تمہارا یار سلیم تمہارے یہاں پکڑے جانے کی اطلاع لے کر میرے پاس آیا تھا، وہاں راوی روڈ پر۔ پھر ہم گھر سے نکلے اور نکلتے ہی پکڑے گئے۔ سلیم کی نگرانی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے پھنسنے کی ساری تفصیل عمران کے گوش گزار کر دی۔ وہ پریشانی کے بجائے دلچسپی سے سنتا رہا۔ اس دوران میں تہہ خانے کا دروازہ کھلا اور ہمیں اقبال کی صورت نظر آئی۔ 2 گارڈ اسے لے کر سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ اقبال نے ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ لایا، تاہم گارڈ اسے ہمارے کمرے میں لانے کی بجائے ساتھ والے کمرے میں لے گئے اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ کیا حال ہے شہزادے؟ عمران نے بلند آواز میں اقبال سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ میں بھی ٹھیک ہوں یار، لیکن اب میری بات پر یقین کون کرے گا؟ عمران نے دکھی لہجے میں کہا۔ پوری رات میڈم صفورہ کی ڈاکو بہن کے پاس رہا ہوں۔ بے شک میری عزت بچی رہی ہے، مگر لوگوں کی زبانیں تو بند نہیں کی جا سکتی نا۔ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنے گی۔ میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ پتہ نہیں کہ اب شعین مجھے قبول بھی کرے گی یا نہیں۔ چلو قبول نہیں کرے گی تو میں شادی کر لوں گا۔ مجھ سے نہیں یار، شعین سے۔ لعنت ہے تیری دوستی پر۔ میرے دکھ میں شریک ہونے کے بجائے زخموں پر مرچیں چھڑک رہا ہے۔ کم از کم تجھے تو میرا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ میں قسم کھاتا ہوں میں بالکل پاک ہوں۔ میڈم نادیہ نے میرے جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تیرے سر کی قسم، میری عزت محفوظ ہے۔ تو مجھے جانتا ہے میرے پیارے شیلے، اگر میرے ساتھ کچھ ہوا ہوتا تو میں اب تک پنکھے سے لٹک کر آتما ہتیا کر لی ہوتی۔ ایک سینئر گارڈ داڑا۔ تم اپنی بکواس بند کرو تو اچھا ہے۔ دیکھ لو دنیا والوں، یہ مارتے ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ اب اگر ان کی ہمشیرہ کی شکل میری بچپن کی محبوبہ سے مل گئی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ عمران نے فریاد بلند کی۔ تمہاری تو سینئر گارڈ نے نازیبہ الفاظ استعمال کیے اور کھڑکی کو زور سے بند کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اقبال کے کمرے والی کھڑکی کو بھی بند کر دی۔ یہی وقت تھا جب ایک بار پھر اونچی ایڑی کی کھٹ کھٹ سنائی دی۔ ہم نے کھڑکی کی جری میں سے جھانکا۔ میڈم صفورہ بروب چال چلتی ہوئی تہہ خانے میں آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے ایک گنجا شخص تھا جس کے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ میڈم صفورہ ہماری طرف آئے گی۔ وہ اقبال والے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میڈیکل باکس والا ڈاکٹر نما شخص بھی ادھر ہی آ گیا۔ بعد میں پتہ چلا وہ اقبال کی زخمی ٹانگوں کو دیکھنے آیا گیا تھا۔ 5-10 منٹ اسی طرح گزرے، پھر وہ گنجا شخص اپنے باکس سمیت ہمارے کمرے میں آ گیا۔ تاہم میڈم صفورہ اقبال کے پاس ہی رہی۔ میں نے اندازہ لگایا وہ پولیس والوں والا حربہ استعمال کر رہی ہے۔ ہمارے بیانات کی تصدیق کے لیے اقبال کو علیحدہ سے قید رہی ہے۔ عمران کو پتا تھا کہ اقبال نے میڈم کا اہم ترین سوال یہی ہونا تھا کہ قادر اور اس کی بہن کہاں ہے۔ اس حوالے سے عمران کو تسلی تھی۔ دراصل اقبال کو بھی اب صرف اتنا ہی پتا تھا کہ عمران نے قادر اور اس کی فیملی کو ملتان بھیجا ہے۔ کس کے پاس بھیجا ہے، کہاں بھیجا ہے، اس کے بارے میں وہ بھی نہیں جانتا تھا۔ گنجا شخص واقعی ڈاکٹر تھا، لگتا تھا کہ وہ گونگا ہے۔ اتنی دیر ہمارے پاس رہا، اس نے ہوں ہاں کے سوا کوئی بات نہیں کی۔
اس نے عمران کے چہرے کی مرم پٹی کی، ہاتھ کے بینڈیج بھی کھول کر دیکھی۔ بات پشت کی طرف سے بری طرح سوج گیا تھا۔ ڈاکٹر نے روئی وغیرہ رکھ کر دوبارہ پٹی کر دی۔ مسئلہ گارڈ بدستور دروازے پر موجود رہے۔ اسی دوران میں میڈم صفورہ کی شکل بھی نظر آ گئی۔ وہ کمرے میں نہیں آئی تھی بلکہ اس نے کھڑکی کھول کر ہمیں اپنی صورت دکھائی تھی۔ ہاں ڈاکٹر، تمہارا کام مکمل ہو گیا؟ میڈم نے کہا۔ یس میڈم، ڈاکٹر نے کہا۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ بھی منہ میں زبان رکھتا ہے۔ ہم دونوں کے ہاتھ ابھی تک سامنے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ میڈم صفورہ کھڑکی کے عین سامنے کرسی ڈلوا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کی نسبت زیادہ سنجیدہ اور دانا نظر آتی تھی۔ وہ ذرا سی اوور ویٹ ضرور تھی، تاہم نادیہ سے خوبصورت دکھائی دیتی تھی۔ اس نے چند سیکنڈ تک اپنی قابی نگاہیں عمران کے چہرے پر گاڑے رکھی، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے بولی، تو تم قادر اور اس کی بہن کے بارے میں کچھ نہیں